Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Executive Director of ComSats, Ambassador retired Dr. Nafees Zakaria Sahab, Guest of Honor Professor Lin Zhao, Director International Center for Climate and Environmental Sciences, ICCS in China, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It gives me immense pleasure to be here in the ceremony commemorating the 29th anniversary of the formation of the Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South, in short, ComSats. My heartfelt congratulations to go out to all the honorable heads of state and governments of the member countries and the distinguished representatives of the Commission present in this August gathering. A warm welcome to Professor Lin Zhao, Director, International Center, and additionally, congratulations to the University of Granada, Spain, for becoming the 25th member of the ComSats network of international science and technology centers of excellence. Significantly, ComSats serves as a platform for 27 countries from Asia, Africa, and Middle East and Latin America. And the idea conceived by the world-renowned scientist, the Nobel Prize winner, Pakistani physicist and scientist Dr. Abdul Salam, aimed to bridge the knowledge and technology gap between the global South and North through South-South cooperation. And Pakistan takes pride in hosting the Secretariat of ComSats in Islamabad. Having said all this and congratulating ComSats for excellent work and an effort, I must come down to what are the goals of ComSat, which have been mentioned, and it has an expansive list of what ComSats would be doing, including biotech, information, and environment, etc., etc. And all of you have a translation equipment. I will be very comfortable speaking in Urdu, and because my countrymen will understand more in Urdu, so therefore, with your permission, I would speak in Urdu, because these are important issues. We've been talking about these issues forever, and we've been trying. A slow effort is taking place in the world, but it is too slow. So, Khwateen o Hazrat, I will talk about three areas: the beautiful possibilities of cooperation, the hindrances in that cooperation, and the priorities of the world. Because it is very easy to talk about ideas and goals and visions. And if the world is not actually prioritizing that enough, that is my beef against what is happening in the world today. تو لہٰذا میں اردو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت پاسبلٹیز ہیں دنیا کے اندر ترقی کرنے کی، اور خاص طور پر جتنی ترقی پچھلے 15-20 سال میں ہوئی ہے، اس سے دنیا کو بہت امیدیں اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا. مگر میں آپ سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ہر چیز کے فائدے کے طور پر کہا جاتا تھا. مثال کے طور پر جب انسان چاند پر گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ جی اس سے انسانی ترقی کے لیے یہ فائدے بھی ہوں گے. کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس سے یہ فائدہ ہوگا ہیلتھ کا، جس کا میری ذات سے تعلق ہے اور آپ کی ذات سے تعلق ہے، آپ کی ویل بینگ کا، جس کا ہم سے تعلق ہے، فوڈ کا ہم سے اور آپ سے تعلق ہے، تو اس کی یہ بینیفٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے جو اتنی ریکگنائز نہیں ہو رہی، اور وہ ہے جینوم سیکوینسنگ کا، جس کا آپ نے بھی اس معنی کر کے ذکر کیا. جینوم سیکوینسنگ جب شروع ہوئی تو اس کا $15-20 ملین کا بجٹ تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ 14 سال کے اندر ایک انسان کا جینوم سیکوینس ہو جائے گا. اور یہ ایک عجیب سا فنامنن ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اب ترقی کا فنامنن جو ہے وہ لینئر نہیں ہے کہ اس سال اتنا ہے تو اگلے سال 20% بڑھ جائے گا، اس کے بعد 20% پھر بڑھتا رہے گا. اٹس ناٹ لائک GDP. یہ اللہ کا احسان ہے انسان کے اوپر کہ جب راستے کھولتا ہے انسان خود اپنے لیے، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپونینشل انداز سے ترقی کر رہی ہے. تو یہ 14 سال کا جو پروجیکٹ تھا جینوم کا، یہ صرف میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر چیز پر اپلائی ہو رہا ہے. اور مجھ جیسی عمر کے لوگوں کو اور
مڈل ایج کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اسپیڈ کیا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ہماری جو اولادیں ہیں، جو ینگر جنریشن 18+ ناؤ، اس کو بڑا اندازہ ہے کہ جی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ ٹیکنالوجی اسٹیٹک رہے گی، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ ایکسپونینشیل رہے گی، ہر سال تھنگز ول چینج ٹریمینڈسلی۔ تو جینوم سیکوینسنگ کا جب 7 سال گزر گئے تو 1% ہو چکا تھا، 1% 7 سال میں، 14 سال کا پروجیکٹ تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو 70 سال لگیں گے کم سے کم جینوم سیکوینسنگ کے، اور جو جانتے تھے کہ ایکسپونینشیل چینج کیا ہے، جس سے میں آپ کو لنک کرنا چاہتا ہوں اپنی سوچ میں، اور پھر انسان کی سست رفتاری ڈیسیشن میکنگ میں اس کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، جو واقف تھے انہوں نے کہا بالکل صحیح رفتار ہے، 14 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ 1% 7 سال میں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایکسپونینشیل چینج ہے ریسرچ کی، پہلے 7 سال میں 1% ہوا، 8ویں سال میں 2% ہوا، 9th ایئر میں 4 ہو گیا، 10th ایئر میں 8 ہو گیا، 11th میں 16 ہو گیا، 12th میں 32 ہو گیا، 13th میں 64 ہوا، اور 14th ایئر میں اٹ واز ڈن اینڈ کمپلیٹڈ۔ یو انڈرسٹینڈ دیٹ از دا اسپیڈ۔ اچھا، جب آپ اسپیڈ سے مطمئن ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ یہ اسپیڈ ہے، دس از دا منیمم، اور اس کا بینیفٹ اب آگے اسی منطق کو میں آگے لے جاتا ہوں، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اچھا، یہ 15-20 ملین ڈالرز کا پروجیکٹ تھا۔ اب حال یہ ہے کہ آپ اگر جائیں اس وقت دنیا کے اندر اپنا جینوم سیکوینس کرنے کے لیے، تو اب شاید $50 سے $100 تک کی کاسٹ آئے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر بلینز آف سیکوینسز ہیں، اور جو آپ کے یہاں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 4 امینو ایسڈ ہیں STGC کر کے، ان کا مختلف کمبینیشن سے ہر پروٹین بنتی ہے، اور میرا اور آپ کی جو 80% کیفیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اس پروٹین سیکوینسنگ سے، اور مجھ میں اور آپ میں جو فرق ہے۔ اگر اس کا پتہ چل جائے، مثال کے طور پر اب پتہ چلنے لگا ہے روڈیمنٹری ایریاز میں بھی، مثال کے طور پر دیر از اے ویری فیمس ایکٹریس جس نے اپنے بریسٹ نکلوا دیے صرف اس وجہ سے کہ جینوم سیکوینسنگ سے پتہ یہ چلا کہ وہ بریسٹ کینسر پر سسپٹیبل ہے سب سے زیادہ۔ تو یہ اس کے اثرات تھوڑے سے مرتب ہوئے۔ آپ تصور کیجئے کہ 10 ارب لوگ یا 6 ارب لوگ یا 8 ارب لوگوں کی جینوم سیکوینسنگ ایک میسو کمپیوٹر کے اندر جائے۔ موجودہ زمانے کے کمپیوٹرز ہینڈل نہیں کر سکتے، بٹ کوانٹم کمپیوٹنگ اس کو ہینڈل کر لے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کا پتہ ہوگا کہ کون سی بیماری کی سسپٹیبلٹی ہے، اس کا کیا علاج ہے، کہاں پر اس کے جین کو بدلا جا سکتا ہے، کون سی دوا دی جا سکتی ہے جس کے ذریعے کرسپر کے ذریعے وہ کاٹ کر وہ خراب پورشن نکال دے اور سبسٹیٹیوٹ کر دے بہتر سیکوینس کو۔ تو ٹریمینڈس پاسبلٹیز ہیلتھ کے اعتبار سے، ٹریمینڈس پاسبلٹیز آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی کی بڑھوتری کے حوالے سے کیا عمر پائے گا، اگلے 15-20 سال کے بعد انسان کی کیا عمریں ہوں گی، اٹ از آل اپ ٹو گریبس۔ اچھا، جب اچھا یہی چیز کو آپ ایگریکلچر میں لے جائیے۔ ایگریکلچر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اب امکان ہے دنیا کے اندر کہ ابنڈنس ہو۔ یہ جو انسان کی پریشانی اور رونا ہے کہ چیز اس کو نہیں ملتی، اور ایگریکلچر اور زمین اور کھیتی باڑی، اس وقت دنیا کی ٹیکنالوجی ایسی ہے، اینڈ لیٹ می ڈرا سم تھنگ ٹو انسپائر یو ان دی لائن آف آرگومنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کل کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ نیدرلینڈز جو پاکستان سے 16 گنا چھوٹا ملک ہے، وہ دنیا کا 2nd ایکسپورٹر آف فوڈ ہے، not because of outstanding science, but just because of implementing the modern methods of conserving water, of providing the right kind of nutrition to the plant, etc. etc. بہت تو اگر نیدرلینڈز 19 گنا چھوٹا پاکستان سے، تو پاکستان ایز اے بریڈ سپلائر اور نیوٹریشن سپلائر ٹو دا ورلڈ کتنی پاسبلٹیز ہیں دنیا کے اندر۔ تو ایبنڈنس کی طرف بھی جا رہا ہے انسان۔ تو آئی وانٹ ٹو انسپائر یو ریگارڈنگ ٹمارو، مگر جہاں میرا پرابلم آئے گا میں آپ کو بتاؤں۔ انرجی ایبنڈنس کا امکان ہے، سلیکان سے یعنی 4 سینٹ کے اوپر، 3 سینٹ کے اوپر، اور اس سے بھی سستا ہو جائے گا
ڈپینڈنگ کہ کتنا آسان ہے کہ ابھی تو آپ پینلز لگاتے ہیں, ٹیکنالوجی ول کم کہ یو ول جسٹ لے ڈاؤن لائک اے کارپیٹ, یو لے ڈاؤن سم تھنگ آن یور روف اینڈ جسٹ کنیکٹ اٹ. ابنڈنس. پاکستان اس وقت پریشان ہے کیونکہ اتنے اونچے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ بجلی نہ بھی بنائے ہم ان کو پیسے دیتے رہیں گے. اور پور ڈیسیشن میکنگ نے ہمیں اسٹیج پر پہنچایا کہ پاکستان اس وقت پریشان ہے کہ اگر سولر انرجی میں اور آپ جو لگا رہے ہیں, جس کے وہ 9 روپے دیتے ہیں اگر ہم ان کو بیچیں, یا 19 روپے دیتے ہیں جب ان کو بیچیں, تو پریشانی یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کی ایکسپینسو پروڈکشن آف بجلی ہے اس کے مقابلے میں پبلک سستی بنا رہی ہے, تو گورنمنٹ پریشان ہے کہ اس کو ہم کیپیسٹی لوڈ دے رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, اینڈ دا پیپل آر ناٹ بائنگ دیٹ لوڈ. تو ابنڈنس کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا انرجی پہ انوائرمنٹ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ دنیا کے میسو سپر کمپیوٹرز جب جیسے جیسے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کیا کریں. کاربن ایمیشنز کے اعتبار سے مزید کوآپریشن کی ضرورت ہے, مگر یہ کوآپریشن صرف اس لیے کہ ورلڈ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہے, اس کے بعد میں ابھی آؤں گا. مگر کاربن ایمیشنز کے حوالے سے بھی بہت چینج آ رہا ہے. جیسے میں نے انرجی میں آپ کو کہا, کاربن ٹریپنگ اور کاربن ایمیشنز کو کم کرنا اور کاربن کریڈٹس کے حوالے سے پاکستان بھی بہت اویئر ہو گیا اور دنیا اویئر ہو گئی ہے. اچھا جی, اب سائنس کے اندر ہر چیز کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے اے آئی کے اعتبار سے اور ٹیک کے اعتبار سے, اٹ از فینومینل. نیورل نیٹورکس کے اعتبار سے کمپیوٹرز جو کچھ کر رہے ہیں, مگر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ناؤ کمز دا پرابلم. دیکھیے, ایک ویژن کا ذکر کرنا کہ لیٹس کوآپریٹ از فائن, بٹ کیا دنیا تیار ہے کوآپریشن کے لیے؟ جو آثار نمایاں ہو رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ دنیا تیار نہیں ہے ایکسپلائٹیٹو ایٹیٹیوڈز کو ختم کرنے کے لیے. دنیا تیار نہیں ہے ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے. اینڈ مائی ریزننگ از بیسڈ آن, آج ہی صبح آپ اخبار سب پڑھتے ہیں, آج ہی صبح آکسفیم نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیر آر 5 billionaires who have doubled their wealth in the last year. 5 billionaires who have doubled their wealth in the last year. زیادہ نہیں. And there are 5 billion people on earth جن کی انکمز ریڈیوس ہوئی ہیں پچھلے سال. میں غلام ہوں کیا سب کا؟ یعنی واٹ از ہیپننگ؟ ایک زمانہ تھا, اور اگر اس ڈسکریپنسی کو, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو دیکھ لیں تو دیکھو انسان کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم امیروں کو امیر بنانے کی بات نہیں کر رہے, ہم انسان کی بات کر رہے ہیں. امیر ضرور بنے, مگر یہ سلوپ بڑا عجیب سا ہے کہ پانی میرے پاس تو رکتا ہی نہیں ہے. اگر منی لانڈرنگ کا سلوپ ہے نیو کولونیزم کے اعتبار سے تو وہ بھی مغرب کی طرف ہے. دنیا کا چوری کا پیسہ ہندوستان پاکستان کو جس طرح سے پچھلے 200 سال کے اندر ریجن ود ون آف دا سیکنڈ ہائیسٹ جی ڈی پی ان دا ورلڈ, اور دا ہائیسٹ جی ڈی پی ان دا ورلڈ بیکیم اے پاپر. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ انسان کی کیفیت میں بھی کوآپریشن ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ انسان کی کیفیت میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ آپ جتنے دنیا کے اندر معاہدے کر لیجئے, انسان کی کیفیت میں شیئرنگ آتی نہیں ہے. دس از دی ایویڈنس وچ یو سی. تو لہٰذا مجھے پرائرٹی کو پکڑنا پڑے گا, مجھے ان آرگومنٹس کو نہیں پکڑنا پڑے گا کہ کرنا ہے, یقیناً کرنا ہے, مگر جب انسان تیار نہیں ہے شیئرنگ کے لیے تو پہلے تو اس بیماری کو پکڑ لو نا, تب دنیا کے اندر پروگریس کا امکان ہے جو ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے فیئر ہو. کالا گورا, ہر پاکستانی نان پاکستانی ہے نا, یورپین نان یورپین, فیئرنیس آئے. تو آپ اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلس, مگر سلیوری پورا فل ایکسپلائٹیشن ایٹ ایوری کاسٹ اینڈ جسٹیفائڈ. آپ کے علم کے اندر جسٹیفائڈ, لوگوں کو تہس نہس کر مار ڈالنا جسٹیفائڈ, سیویجز کے ساتھ جو سلوک کیا جسٹیفائڈ. بڑے بڑے سائنسدانوں نے, بڑے بڑے ڈیموکریٹس کی آپ رائٹنگ پڑھ لیں, تھامس جیفرسن کے, ان سیویجز کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہ یہ کرسچن ایتھکس کو فالو کرتے ہیں, نہ یہ کچھ کرتے ہیں, یہ
افریقہ کے اندر کالے، یہ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا بات ہو. آج بھی یہی کیفیت ہے. کیا بات کرنی؟ غزہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ان سے کیا بات کرنی بھائی؟ لیٹس کل اینڈ ڈسٹروائے. If those are the priorities, every effort, the poor of the world will continue to be fooled by all efforts. That's my serious challenge. اور میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ سلیوری ہو، کولونیلزم ہو، نیو کولونیلزم ہو، مجھے تو چیلنج ہونے لگا ہے دنیا کے اندر the rules based world order which developed after the United Nations, and it was fine. ہمیں اس دنیا نے کہا کہ تجارت کرو، آپس میں کھولو، سب چیزیں نیچے کرو. ہم نے بڑی قیمت ادا کری رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر اینڈ فری ٹریڈ کے اوپر. اچانک دنیا کے پھر ویسٹڈ انٹرسٹ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے رول چلیں گے، باقی رولز نہیں ہوں گے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے جو پرابلم رکھ رہا ہوں وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ہیومینٹی بیسڈ ورلڈ آرڈر will lead to success of ComSats. انفارمیشن اتنی ہے دنیا میں، اگر ایکویٹی آف شیئرنگ کا پرنسپل طے ہو جائے تو بہت بڑی ہے. میں نے پچھلے دنوں اسی ہال کے اندر مراکش ڈکلیریشن سائن کیا. موراکو ڈکلیریشن یہ کہتا ہے کہ جو بینائی سے محروم لوگ ہیں، ویژولی امپیئرڈ پیپل، ان کے لیے ساری نالج کے اوپر سے کاپی رائٹ ہم ہٹا رہے ہیں. اس لیے ہٹا رہے ہیں تاکہ ان تک علم پہنچے. اور ایکچولی علم کے اعتبار سے تو میں اور آپ بھی نابینا ہیں، کیونکہ کاپی رائٹ کی وجہ سے مجھ تک علم پہنچ بھی نہیں رہا. یو سی دا اسپرٹ آف دا مراکش ڈکلیریشن فار ویژولی امپیئرڈ از دا اسپرٹ آف ہیومینٹی وچ ہیز ٹو ٹیک اوور. کہ دیر از ویژول امپیئرمنٹ آف دا ساؤتھ. یہ کاپی رائٹ، یہ انفارمیشن کا نیچے نہ آنا، تو نتیجہ یہ ہے. آکسفیم کی رپورٹ کا میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہی میں نے سمری پڑھی ہے، میں ڈیٹیل سے پڑھوں گا، منگاؤں گا. اس کی رپورٹ کا اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ دیر از این ایکسپلائٹیو آرڈر pushed on by institutions of the world which are not recognized in the institutions of the world. دیکھو جنگوں کی وجہ سے 400 سال یورپ کی تاریخ جنگوں کے اعتبار سے، تو جو آج کل کا دنیا کا آرڈر ہے وہ یورپ کی تاریخ سے وابستہ زیادہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت چینج یورپ میں آیا رینیسانس کے اعتبار سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، انڈسٹریل ریولوشن کے اعتبار سے. مگر ان کی جنگوں کے اعتبار سے بھی جو کیفیت تھی، تو پہلے تو کرسچن وارز اینڈ کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ وارز پر انہوں نے کہا، یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیکولر، ہم چرچ کو اپنی گورننس سے نکال دیں گے. بہت اچھے سے چرچ کو نکال دیا. اور دنیا نے یہ امید کی کہ ہیومینیٹیرینزم، تکلیف انسانی جان کی، ایکوالٹی، یہ مذہب کی جگہ پر آ جائے گا. اور آج اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ اور ہیومینیٹیرینزم ہے، اس کا نظر نہیں آتا. ویسٹڈ انٹرسٹ کے نیچے یہ کچل دیا جاتا ہے. اور صرف ایک واحد نہیں، ایک بڑی آواز یورپ سے نکلتی ہے. اینڈ مائی ہیٹس آف ٹو دا پوپ اینڈ دا ویٹیکن، کہ وہ انسانیت کی بات مسلسل بائبل کی ٹیچنگ کے اعتبار سے مسلسل انسانیت کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جمہوریتوں کے پاس سے انسانیت کی بات نہیں نکل رہی. بڑا ڈسٹنکشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سم آف یو، the Pope just wrote a letter to the presidents and etc. only on 8th of January. I urge you to read that. It talks about artificial intelligence, دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس طرح سے چیزوں پر قابو پانا ہے. ٹریمینڈسلی گڈ لیٹر. تو مائی ہیٹس آف کہ جہاں ایتھکس بائبل سے بھی نکل رہی ہیں، مگر نکل تو رہی ہیں. یہاں ویسٹڈ انٹرسٹ میں تو کوئی ایتھکس نہیں. غزہ کی صورتحال ایگزیکٹلی ایسی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اینڈ دا پین فردر چیلنجز می کہ بھائی دس کوآپریشن ول دیٹ بی دیر، ول اٹ کم اور ول اٹ اسٹے. یہ اور میں کوئی انوکھی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر علم بہت ہے، علم کی شیئرنگ کی ضرورت ہے. اس وقت علم اگر شیئر ہونے لگے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آئی واز کنونسڈ آف شیئرنگ آف نالج. In 2007 I spoke in Shenzhen, China,
on an occasion I was the president of the Asia Dental Federation. मैंने उनसे कहा कि मैंने 1975 में मिशिगन से ग्रेजुएट किया, मास्टर्स किया था, और मैंने उनसे ये कहा वहाँ पर फोरम में, मैंने कहा कि अगर मिशिगन का जैसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, ये मैंने 2006 में कहा था और आज भी कह सकता हूँ, मगर अगर मिशिगन की knowledge in the form of lectures and the videos which they used to make, अगर मेरे पाकिस्तानी डेंटिस्ट से शेयर हो जाए तो मेरे पाकिस्तानी डेंटिस्ट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ही विल बी अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेंटिस्ट विद इन अ ईयर. दैट इज़ शेयरिंग. और मैंने वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अंदर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड और इन सब के साथ ये पैक्ट्स किए कि ओपन लर्निंग रिसोर्स को ओपन किया जाए. आई थिंक द वर्ल्ड विल कम टुगेदर व्हेन इंफॉर्मेशन आज क्लाउड्स में है. देखिए, मैं और आप तो फिज़िकल मीटिंग्स के आदी हो गए हैं और रहेंगे, और अब भी फ़िज़िकल मीटिंग की अहमियत रहेगी, मगर जो मेरे नीचे तीसरी जनरेशन है वो इस वक्त फ़िज़िकल मीटिंग से कहीं ज़्यादा क्लाउड से इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल रखती है. तो मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आप लोगों को इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दुनिया के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग थॉमस पिकेटी ने ये वेल्थ डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर और द रिच आर बिकमिंग द रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर के ऊपर बड़ी बात की है. और दुनिया के अंदर प्रायोरिटीज़ दुनिया की बदलनी चाहिए. मैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो वॉज अ फेक न्यूज़. ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के ऊपर दुनिया ने $10 ट्रिलियन सर्व किए, खर्चे $10 ट्रिलियन म्यूचुअली. द फिलॉसफी, ह्यूमन नेचर, वेस्टेड इंटरेस्ट, फियर्स, फोबियाज, सेल्फिशनेस की बुनियाद पर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की फ़िलासफ़ी बनाई गई, जिसमें 30-30 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए और जिसके अंदर $10 ट्रिलियन कम से कम लगे. मगर उसका नतीजा क्या हुआ कि नीचे से पैसा उधर उन प्रायोरिटीज़ पर खर्च हुआ जो अहमियत नहीं रखती. द वॉर इन अफगानिस्तान की कॉस्ट $600-700 बिलियन. ईरान इराक की जंग कॉस्ट आप देखें क्या हाल. तो वर्ल्ड की प्रायोरिटीज़ मुझे और आपको सोचना चाहिए कि वर्ल्ड की प्रायोरिटीज़ बदलें. और जो इदारे बने आफ्टर द वॉर्स इन यूरोप, यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस ने ये किया कि यूनाइटेड नेशंस रिकग्नाइज द सेंटर्स ऑफ पावर इन द 50s. सेंटर्स ऑफ पावर थी जिसके पास गन है, अभी भी सेंटर ऑफ पावर है, मगर उससे ज़्यादा एक और बड़ा सेंटर ऑफ पावर बन गया. ये मल्टी नेशनल्स की इनकम्स जो हैं ये बन गई. यानी मिसाल के तौर पर आज ही की रिपोर्ट है कि विद इन द नेक्स्ट डिकेड देयर विल बी इन द वर्ल्ड द फर्स्ट ट्रिलियनर. कंट्रीज आर नॉट ट्रिलियनर्स इवन, है ना. इवन दीज बिलियनर्स आर रिचर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ पावर बना है इसका एक्सप्रेशन अपनी इंटरनल लॉबीज़ के अंदर लॉ मेकिंग एंड टैक्स इंसेंटिव्स एंड टैक्स लूपहोल्स के एतबार से ही है. देयरफॉर the slope continues towards the ultra rich who will become ultra rich. तो ये सारे सिस्टम के अंदर फर्दर कोऑपरेशन की बुनियाद मैं इस पर रखना चाह रहा हूँ कि इंसान के जहन के एतबार से beware of the time, and it is being talked about, beware of the time that this carbon based technology and इंसान जो कार्बन बेस्ड DNA बेस्ड है, जिसके अंदर एवोल्यूशन टेक्स centuries and thousands of years to happen, may be taken over by silicon-based technology, and the Pope's this letter will warn you about it. निक बॉस्ट्रॉम की किताब है 2014 की सुपर इंटेलिजेंस, उसको आप पढ़ लीजिएगा. देयर इज़ अ सीरियस डेंजर. स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ लें, हिज लास्ट बुक, और बहुतों को पढ़ लें. द सीरियस डेंजर, AI टेकिंग ओवर वेयर द ह्यूमन रेस इज़ फेलिंग. सो वी मस्ट कर थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर भी आप ये देख रहे हैं, जुल्म और कैफियत, कभी जमहूरियत बहाना है, कभी जमहूरियत ज़रूरी है, कभी जमहूरियत एक्सप्लॉयटेशन का नाम है, कभी कानून किसके हाथ में है, कौन कैसे एक्सप्लॉयट करता है. वी हैव सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वी हैव सीन दैट हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई टेक माई हैट्स ऑफ टू ComSats फॉर cooperating, continuing to cooperate, but at the same time I want to challenge all of you
and mashallah, the diplomats are here, but the thinkers here are here. Thinkers of Pakistan are here. And the fact that ethics-based world order, humanity-based world order is the need of the day, and that idea can come from anywhere, and the countries which unite and come up with those ideas, probably the new world will be depending on them and for the change, if it happens in the world today. So thank you, ladies and gentlemen. It's been a pleasure talking to you.